बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान और मैं ज़ाहिद महमूद। आज यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद में इलेक्शन के हवाले से जो एग्जेक्टिव बॉडी बनी थी उसके ऑफिस में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद इलेक्शन के लिए जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बने जनाब मलिक इफ्तिखार साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं सर, ये एग्जेक्टिव बॉडी है क्या और बनी क्यों है, इसके मकासद क्या है? जी ज़ैद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर से अपने कीमती टाइम निकाला और हमारा जो है ना मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे पास पहुँचे हैं। तो आपकी इस कावश को मैं सराहता हूँ और आपका बेपनाह मशकूर हूँ कि आप मेरे ऑफ़िस में आएँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब देने की कि अच्छे तरीके से वो जवाब आपको मिल सकें। आपका सवाल ये है कि ये एग्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, तो ज़ैद भाई, मामला इस तरीके से है कि इस्लामाबाद के अंदर रंगज़ेब साहब से जब मेरी इस चीज़ पे बात डिस्कस हुई तो ये पता चला कि इस्लामाबाद के अंदर पिछले 30 से 35 साल से कुछ ऐसे दड़े थे जो मन मर्ज़ी के यहाँ पे काम कर रहे थे। अब वो दड़े अपनी तरफ से तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन दड़ों के आपस में तकसीम होने की वजह से जो बेसिकली तंदूर वाले हैं, उन तंदूर वालों की वैसी खिदमत नहीं की गई जैसी खिदमत की जानी थी। तो इसके लिए हम आपस में बैठ के हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का बनाने की मेन वजह ये थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके कि इन यूनियन के ऊपर एक ऐसी बॉडी हो जो बॉडी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना देख सके कि जो लोग यहाँ तंदूर वालों के लिए काम करते हैं क्या वो तंदूर वालों का हक अदा कर रहे हैं या हक अदा नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पिछले 20 से 25 सालों से तंदूर वालों से मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से, चाहे वो पिंडी है चाहे वो इस्लामाबाद है, भत्ता लेता जा गया है क्योंकि कोई बंदा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस की सूरत में नहीं था। तो ये एग्जेक्टिव बॉडी के ऐसी एग्जेक्टिव बॉडी आई थी कि हमने जब ये एग्जेक्टिव बॉडी बनाई तो सबसे पहले हमारा काम ये हुआ कि हमने इसको हुकूमत पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे रजिस्टर्ड किया। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है? जी, ये रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईटा के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। इसका 3316 हमारा नंबर है जिसका सर्टिफिकेट हमें जो है ना कल मिल जाएगा। इसको रजिस्टर्ड करवाने के बाद पहला काम हमने ये किया कि एग्जेक्टिव बॉडी को कानून का पाबंद किया, इसके आर्टिकल बनाए, इसका ज़ाब्ता अखलाक बनाया, इसके कवानीन बनाए। उस कवानीन के अंदर हमने ये चीज़ें लिखी कि हमने बेसिकली तंदूर वालों के लिए करना क्या है और किस तरीके से करना है। फिर आपका पॉइंट आ गया इस मसले पे। ये बताएं कि आप तंदूर से रिलेटेड हैं, आपके अपने तंदूर हैं या वैसे तंदूर वालों का दर्द है आपको ये पर्सनली? आप ज़ैद भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। अब देखें, मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ बिज़नेस कर रहा हूँ। सही। इसमें मेरा जो बिज़नेस है बेसिकली वो फ्लोर मिल का भी है, आटे का भी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी दुकानें और मेरी पर्सनल भी दुकानें हैं, लेकिन मैंने पर्सनल दुकानों को पर्सनल कभी कहा नहीं है। मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जिन दोस्तों को मैंने फ़ी सबीलिल्लाह दुकानें डोनेट की हैं। जेब से पैसे लगा के किसी गरीब को अगर दुकान दी जाए तो उस दुकान का मैं अपने आप को हकदार नहीं समझता, लेकिन मैं उस बंदे को हकदार समझता हूँ जो इसका मुस्तहिक था और उसकी इतनी पावर नहीं थी कि मैं वो अपनी दुकान ले सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैंने पैसे लगा के दुकानें दी और वो आज वो दुकानें चला रहे हैं। वो बेसिकली मेरी नहीं है, वो दुकानें उनकी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी तो मैंने उनको दुकानें दिलाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते। 20 जून को मेरा ख्याल है, मेरी मालूमात के मुताबिक 20 जून को एग्जेक्टिव बॉडी बनती है। जी जी। तो ये मुझे बताएं कि एग्जेक्टिव बॉडी जब बनी या बनने से पहले 20 जून का जो इजलास हुआ तो वो इजलास किसी एक मखसूस ग्रुप ने बुलाया था या तमाम ननबाई एसोसिएशनों के जो ग्रुप्स थे, स्टेक होल्डर थे, सब ने बुलाया? ज़ैद भाई, इस तरीके से है कि 20 जून का जो इजलास था उस इजलास के अंदर इस्लामाबाद के जितने भी यूनियन के नुमाइंदगान थे और उनके सपोर्टर थे, उनके जो सरबराहान थे, वो सारे मौजूद थे। उसके अंदर सबसे पहले जो है ना हाजी परवेज़ साहब थे, फजल करीम साहब थे, साबिर साहब थे। उसके बाद जो है ना सरदार सिद्दीक साहब थे, सजाद अली अब्बासी था, आरफ आबान साहब थे, तमाम नई पुरानी तंजीमों के लोग थे। इस्लामाबाद के अंदर चाहे कोई 2 साल से काम कर रहा था, चाहे कोई 35 साल से काम कर रहा था, चाहे कोई 6 साल से काम कर रहा था, उसके तमाम स्टेक होल्डर वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है ना ये एक बॉडी तश्कील दी थी। अच्छा, तो ये
باڈی تشکیل دینے کے بعد فوراً آپ الیکشن کی طرف آئے، تو کیوں آپ نے ضرورت محسوس کی؟ کیونکہ 80s کے زمانے سے ایک یونین چل رہی تھی اور پھر 2018 سے ایک یونین چل رہی تھی، یعنی جرنل پرانی تھی اور کیپٹل 2018 میں، تو پھر الیکشن کی طرف آپ کیسے آئے، کیوں آئے، کیوں ضرورت دیکھیں محسوس آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیں 35 سال سے 12 سال سے 4 سال سے 6 سال سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ بیسیکلی تندور کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. وہ چند رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ کر لیتے تھے کہ بھائی ان تندور والوں کا سربراہ کون ہوگا. اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کا کتنا نالج ہونا چاہیے، اس کا کتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. بیسیکلی اس سے پہلے جتنا بھی نظام چل رہا تھا وہ تندور والوں کی کاز کا نظام نہیں چل رہا تھا، بلکہ ایک برادری سسٹم کا ایک خاندانی نظام بنایا ہوا تھا کہ 10 بندے بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ انکل آپ ہمارے صدر ہیں، تو وہ انکل پورے اسلام آباد کے صدر ہو جایا کرتے تھے. اس چیز کے لیے ہمیں یہ چیز اشد ضرورت محسوس کی کہ یہاں پورے جتنے بھی تندور والے ہیں ان تندور والوں کی کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک امبریلے کے نیچے لایا جائے اور ان کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے کو منتخب کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس نمائندے کو منتخب کرتے ہیں کیا وہ نمائندہ ان کی نمائندگی کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کی طرف آئے تو 10 جولائی جو تھی وہ کاغذات نامزدگی کی ڈیٹ تھی اور 15 اس پہ اپیل کی اور 26 کو پولنگ ہونی تھی. تو میری معلومات کے مطابق جو 4 گروپ تھے ان میں سے 3 کے کاغذات جو ہیں وہ 10 کو ہی مسترد ہو چکے تھے اور انہوں نے 15 کو یا 16 کو بھی کوئی اپیل نہیں کی. تو 25 جولائی کو آپ رات کو یا 26 جولائی کو آپ نے کیپٹل کے حق میں گروپ کے حق میں فیصلہ دیا. تو جب تینوں گروپ کے کاغذات پہلے ہی مسترد تھے تو یہ 25 تک آپ کس چیز کا انتظار کرتے رہے یا بیچ میں کیا ہوتا رہا ایسا؟ دیکھیں جی آپ کا یہ سارے جتنے بھی کوسچن ہوئے ان میں سے ایک بیسٹ کوسچن ہے اور اس کوسچن پہ میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ یہ کوسچن جو ہے نا بے شمار جگہ پہ اٹھایا گیا اور اس کوسچن کی کرنے والوں کو سمجھ ہے لیکن اس کوسچن کے جواب کو سمجھنے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. تو میں آپ کو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہم نے جو الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ جی آپ نے 26 اگست کو ہماری پولنگ ہونی ہے، تو اس سے پہلے پیپر کے ہم نے 10 تاریخ دی ہوئی تھی. 10 تاریخ تک ہمارے پاس 4 پینل اپنی جو ہے نا کاغذات کے ساتھ آئے تھے. ان میں سے جہانگیر صاحب تھے، ملا زرید صاحب تھے، شہزاد اقبال تھا اور سجاد علی عباسی صاحب تھے. ٹھیک ہے. سجاد علی عباسی 9 تاریخ کو ہمارے پاس آئے. انہوں نے ایک پرفیکٹ طریقے سے جس طریقے سے کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے 100% اپنی فیس کے ساتھ مکمل پروفائل اپنی جو ہے نا ہمارے پاس جمع کروائی. 10 تاریخ کو بیک وقت ہمارے پاس 3 گروپ آئے جن 3 گروپوں کے اندر جو ہے نا سب سے بیسیکلی جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی فیس، ان تینوں کے پاس وہ 2-2 لاکھ روپے کی فیس موجود نہیں تھی. جب ہم نے ان کو یہ بات واضح کی کہ بغیر فیس کے آپ کے کاغذات ہم وصول نہیں کریں گے تو انہوں نے بے پناہ اس چیز پہ بحث مباحثہ کیا. اسی بحث مباحثے کے دوران واحد وہ شخص ہے جہانگیر عباسی جو اپنی فیس کسی کے تھرو منگوانے میں کامیاب ہوا. اس نے اپنی فیس ہمارے پاس ناقابل واپسی جمع کروائی. اب جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے 40-50 بندوں کے درمیان بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا، وہ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی بات ہمیں سمجھا نہیں پا رہے تھے. تو ہماری اور ایگزیکٹو باڈی کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ ان کی فائلوں کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کے ایگزیکٹو باڈی اس کے اوپر اپنا ڈیسیژن لے گی، لہٰذا ان لوگوں کو آفس سے جانے کا موقع دیا جائے. جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے سربراہ جو بیٹھے ہوئے تھے جن میں حاجی پرویز صاحب شامل ہیں، جس میں فضل کریم صاحب کی نمائندگی وہ کر رہے تھے، ملا زرید صاحب کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ سردار صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہماری پوری ایگزیکٹو باڈی کے یہ ممبر تھے جنہوں نے ایگزیکٹو باڈی بنائی تھی. جب وہ فائلیں ان کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلے حاجی پرویز صاحب نے اور ان کے ساتھ صدیق صاحب تھے جو انصاف گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دونوں نمائندوں کی جو فائلیں تھی اپنے ہاتھوں سے ریجیکٹ کی کہ یہ فائلیں کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب وہاں جاتے ہوئے ایک چیز جب ان کے سامنے الیکشن شیڈیول تھا کہ الیکشن شیڈیول کے درمیان 5 سے 6 دن کا ٹائم ہے، آپ لوگ اپیل کر سکتے ہیں، اپنے کاغذات کو درست کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو حاجی پرویز صاحب، صدیق صاحب اور تمام لوگوں نے ایک چیز اپیل کے طور پہ کی تھی کہ جناب یہ 5 دن کی بجائے 10 دن کا ٹائم دیا جائے. یہ کس ڈیٹ کو؟ یہ 10 تاریخ کو جس دن یہ اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے 20 جولائی تک ایکسٹینڈ کی جائے. تو 20 جولائی تک ایکسٹینڈ کیا جائے. ہم نے اسی ڈیٹ کو اپنا لیگلی اپنے پاس نوٹ کیا کہ ہم نے بجائے 5 دن کے ان کو 10 دن کے ٹائم دیا.
اس تو 10 یہ دنوں آپ کے کے اندر جو الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا آئین تھا جس میں 15 ڈیٹ تھی، تو اس کی خود ہی آپ نے وائلیشن نہیں وائلیشن نہیں کی. دیکھیں یہ چیزیں تھی کہ اس کے اوپر جا کے انہوں نے یہ چیزیں کرنی تھی. 5 تاریخ 15 تاریخ کو کرنی تھی، 13 کو کرنی تھی، 14 کو کرنی تھی، اس کے خلاف 15 کو اپیل کرنی تھی. اچھا اپیل کی ٹھیک ہے. ڈیٹس ہم نے بجائے ان کو ان ڈیٹوں کے اندر رکھنے کا ہم نے مزید 4 دن دیے کہ کسی بھی دن پہ آ کے یہ اپنی فائلیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی اپیل ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. تو مزید 5 دن آگے ہم لے کے 20 تاریخ تک چلے گئے. اب معاملات یہ تھے کہ 20 تاریخ تک کوئی گروپ بھی یہاں پہ اپنی اپیل لے کے نہیں آیا، اپنے کاغذات لے کے نہیں آیا. اس میں سر فہرست جہانگیر صاحب کی جو فائل تھی اس کے اوپر ہم نے ان لوگوں سے یہ مانگا تھا کہ آپ لوگ نان بائی ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں تو تندوروں کے ایڈریس دیں. سب سے پہلے ان کی جو فائلیں آئی ہیں کسی کے پٹن کے ایڈریس تھے، کسی کے ککمنگ کے تھے، کسی کے کشمیر کے تھے، کسی کے ساتھ ہوم ٹاؤن کے ایڈریس کے ساتھ ہے جی. تمام لوگوں کے اپنے ہوم ٹاؤن کے ساتھ جو ہے نا ایڈریس آئے ہوئے تھے. اور کسی بندے نے اپنے تندور کی جو صدارت کے الیکشن لڑنے والے تھے اس کا ثبوت نہیں دیا تھا کہ یہ تندور میرا یہاں اس جگہ پہ موجود ہے. جبکہ سنگین ترین غلطیاں تھیں ان کی فائل کے اوپر. انہوں نے 20 تاریخ تک یہ چیزیں نہیں کی. 20 تاریخ کے بعد ہم دوبارہ آپس میں بیٹھے. ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ تینوں امیدوار جو ہیں یہ ریجیکٹڈ ہیں. ان کی کاغذات اس بنیاد پر ریجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ نہ تو ان کے ایڈریس ٹھیک ہیں، نہ ان کے ساتھ ثبوت لگے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا بندہ کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے، کس بنیاد پہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو پھر محترم رنگزیب صاحب نے بیچ میں ایک بات کی کہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ نیا سسٹم ہے، اس سسٹم کو اتنی زیادہ سختی کی طرف نہیں لے کے جاتے، لہٰذا دوبارہ ان کو ہم بلائیں گے، بٹھائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ یہ ہمارا ضابطہ اخلاق ہے، یہ الیکشن کا شیڈیول ہے. اگر لوگ آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ معاملات کریں. ہم ان سے دوبارہ ان کی فائلیں تیار کروائیں گے. رنگزیب صاحب نے پیج کے اوپر اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی کہ جو بندے دوبارہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ آ کے ٹھیک کریں. اب اس دوران جہانگیر صاحب ہمارے پاس آئے. ان جہانگیر صاحب نے رنگزیب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیز نیگوشیٹ کی جب، تو رنگزیب صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنی پورے پینل کی دوبارہ سے فائل تیار کریں، اس فائل کو الیکشن کمیشن کے سامنے میں پیش کروں گا. اب جب یہ چیز آئی تو اس دوران یہ پتہ چل رہا تھا کہ 2 گروپ بذات خود اپنے پیپر اپنے ہاتھوں سے ریجیکٹ کر کے جب واپس جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے جو لابی کام کر رہی ہے یہ پورے الیکشن کے معاملات کو یہ سبتاج نہ کر دیں. تو اس بنیاد پہ رنگزیب صاحب کے سامنے ایک چیز رکھی کہ رنگزیب صاحب آپ مہربانی کریں، جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے اندر فیئر ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور تندوروں والوں کی نمائندگی کریں گے، ان سے ایک بیان حلفی لیں اور اس بیان حلفی کے ساتھ 30 لاکھ روپے کی سیکورٹی چیک لیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنے ضابطۂ اخلاق کی وائلیشن نہ کر سکیں. 30 لاکھ کا ذکر ہے تو یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے کہ یہ جو فیس تھی 2 لاکھ، تو یہ سارے تندور والے کے ساتھ زیادتی نہیں تھی کہ ایک تندور والا 2 لاکھ روپے الیکشن کمیشن میں صدارت کے لیے جمع کروا دیں؟ دیکھیں آپ کا پہلا کوسچن ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس پہ بھی میں بات کروں گا. آپ کے اس کوسچن کی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں جی جی. کہ دیکھیں یہ کسی تندور والے سے فیس نہیں لی گئی، یہ اس بندے سے 2 لاکھ روپیہ فیس لی گئی ہے جو بندہ 4,000 یا 3,000 یا 2,000 تندوروں کے اوپر حکمران بننے کے لیے آ رہا تھا. صحیح. اس بندے نے یہاں پہ آ کے پہلے اپنے پیسے لگا کے انہی تندور والوں کی رجسٹریشن کروانی تھی. صحیح. اسی 2 لاکھ روپے کے اندر سے تمام ڈاکومنٹری تیار ہونی تھی. اسی 2 لاکھ روپے کے اندر سے الیکشن کے تمام معاملات کو لے کے آگے جانا تھا. اسی کے اندر سے ٹرانسپورٹیشن یوز ہونی تھی. اسی کے اندر سے وہ پولنگ بوتھ بنتے جہاں پہ ان کی پولنگ ہونی تھی. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں اگر 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں تو 2 بندوں کے ذمہ 4 لاکھ روپے پڑا تھا. یہ پورے ضلع اسلام آباد کا الیکشن مانگ رہے تھے. ضلع اسلام آباد کے الیکشن کے لیے کم سے کم جو ہے نا 10 سے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اپنے طور پہ کام کریں تو. اگر اس کو ڈی سی اسلام آباد کی طرف کنورٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کروڑوں روپے کی جو ہے نا اماؤنٹ بنے. تو یہ چیز تھی. اب آپ کا پہلا سوال پہلے سوال پہ میں جاتا ہوں. تو وہ سوال آپ نے سوال کے بیچ میں سوال لے آئے ہیں. اب آگے جب ہم بڑھے تو انہوں نے جب اپنی بیان حلفیاں جمع کرا دی ہمارے پاس کہ جی یہ بیان حلفی ہے، یہ چیک ہے، انشاءاللہ ہم اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں گے. اب یہ لوگ باہر جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس ضابطہ اخلاق موجود نہیں تھا. جہانگیر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میں نے فوٹو کاپیاں دی کہ جہانگیر صاحب یہ چیزیں آپ نے ہمیں اسٹامپ کے اوپر دینی ہے 30 لاکھ کے.
کہ آپ اس ضابطہ اخلاق کی وائلیشن نہیں کریں گے. سر کوئی موٹے موٹے پوائنٹ جو ہیں وہ ضابطہ اخلاق کے بھی بتا دیں, کچھ مین پوائنٹ جو وائلیٹ کیے ہیں آپ کے ضابطہ خیال میں. اخلاق کی سب سے پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ ایک جو صدارت کا الیکشن لڑنے والا بندہ ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اگر ایک تندور والا رجسٹرڈ ہو رہا تھا تو جس تندور والوں کا الیکشن لڑنا تھا وہ بذات خود بھی اس کی رجسٹریشن ہونا ضروری تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک تندور والا الیکشن لڑنے کے لیے تندور کا نمائندہ آتا ہے تو اس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ جب جہانگیر صاحب نے 25 تاریخ تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیسے یہ حق دیا جاتا کہ وہ تندور والوں کی حق نمائندگی کو ادا کریں؟ پھر اس سے آگے اگر چلے جائیں تو جہانگیر صاحب اسلام آباد نان بھائی ایسوسی ایشن کی طرف سے پیپر جمع کرا رہے تھے. جب باہر گئے تو باہر جا کے وہ انصاف اور جرنل والوں کے جا کے جو ہے نا جمگٹے میں جمع ہو گئے. وہ تو چو کا مربع بن گئے. ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جرنل والوں کا نمائندہ ہوں, میں اسلام آباد نان بھائی ایسوسی ایشن کا نمائندہ ہوں یا انصاف کا نمائندہ ہوں.